बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, दुनिया के बदलते हुए हालात के तनाज़ुर में इस वक्त जो हेजानी कैफियत है न सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर है बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है आशीर्वाद है इसराइल को, और गज़ा को उन्होंने इंसानी लाशों का समंदर बना दिया है। वहाँ की रीबिल्डिंग क्या होगी, कुछ बचा ही नहीं है। इसी तरह हिंदुस्तान जो है वो फन फैलाए खड़ा है। आए दिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात होती है। आपको याद होगा 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इंडिया का विज़िट करना था तो उससे पहले भी ये फॉल्स फ्लैग किए गए। और अभी जो रिसेंटली पलगाम में जो कुछ हुआ वो भी फॉल्स फ्लैग है, उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। और सोशल मीडिया पे झूठ, बहतान, इफ्तरा और किस्ब की पुरानी रिवायात दोहराई जा रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हालांकि मैं इसमें वादे कर दूं कि इस्लामी तालीमात के तनाजुर में न किसी पे सिविलियन पे हाथ उठाना जायज़ है, न टूरिस्ट जो वहाँ पे मारे गए। इस्लाम की तालीमात तो टोटली इसके मनाफी हैं। ना ही ये हमारी फ़ौज या कोई और कर सकता है। अगर करना होता तो जब जहाज़ तबाह हुआ था तो उनका पायलट अभिनंदन जब पाकिस्तानियों ने पकड़ा तो उसे आओ भुगत करके, चाय पेश करके, इंसानी हमदर्दी के तकाज़ों के तहत वापस किया था। और अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें, एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ वॉर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज दुनिया में उस पर रिसर्च हो रही है, इंसाइक्लोपीडिया लिखे जा रहे हैं कि दुनिया को जंग की अखलाकियात अगर सिखाई हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। वो क्या थी? डोंट डिसफिगर द बॉडी, कि अगर दौरान जंग भी किसी काफिर या मुशरिक को कत्ल कर देते हैं तो उसके जिस्म का मुसला मत करें, ये जायज़ नहीं है। औरतों, बच्चों, ज़ईफ़ों, मरीज़ों पे हाथ नहीं उठाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फलदार दरख्तों को तबाह नहीं करना। ये एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ वॉर वो हैं जो आज यूएनओ फॉलो कर रहा है, आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो जिस दुनिया को महज़ब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम ने बनाया है उसके मानने वाले कभी सिविलियन पे हाथ नहीं उठाते। ये वैलिड आर्गूमेंट है, हम इमोशनल कभी नहीं होते, ना ही जो फॉल्स प्रोपेगेशन है सोशल मीडिया पे करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पे बना था, और इस शहर में जिसमें हम बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं इसका नाम है इस्लामाबाद। यानी इस्लामाबाद इस्लाम की निस्बत से था। 69 में जब ये हुआ तो फिर आबाद कहते हैं कि वहाँ के बाशिंदे, और लुगत में अगर देखा जाए कि जहाँ पे काश्त किया जाए बीज, आबादकारी उसे कहते हैं। यानी वो शहर जहाँ पे इस्लाम का बीज काश्त होगा और वो फसल पूरे मुल्क के अंदर फैलेगी, नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर, और लोगों को अदल, इंसाफ, मुसावात जो है वो मैसर होगी। तो क्या जो मुल्क कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था उसमें निज़ाम भी वही होना चाहिए था। वो क्यों नहीं है? 77 साल गुजर गए इन सारे इशूज़ पे, चाहे वो मुल्क के हैं, आलमी हालात हैं। जिस शख्सियत को दावत दी है वो एक ऐसे स्टेज पे रहे, उन्होंने करीब से देखा है अफ़गान जिहाद को भी, प्रैक्टिकली भी, और उसके बाद जो इंसर्जेंसीज़ हैं, शोरिशें हैं, फिर फ़िक्री नज़रियाती महाज पर उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज उनसे इन सारे सवालात के जवाब लेंगे। मेरी मुराद मोहतरम सिराजुल हक साहब, साबिक़ अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपकी आमद का। पहले तो ये बताएं कि विजुअल्स आजकल गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अफ़गान जिहाद के हवाले से, तो उसमें थोड़ा नाजरीन को बताइए, प्रैक्टिकली आप ख़ुद शरीक थे, किस हैसियत से थे और क्या माहौल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर भाई साहब बहुत शुक्रिया। अफ़गान जिहाद जब शुरू हुआ हम स्कूल में थे, तो उसी ज़माने में जमात इस्लामी के अमीर मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद थे और मैं इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन था। तो जमात ने अपील की कि अफ़गान मुहाजिरीन को वेलकम किया जाए, उनके साथ ताउन किया जाए। तो मेरा पहला इन्वॉल्वमेंट तो यही था कि अपने इलाक़े, अपने दीर और फिर KPK में हमने उनके लिए गली गली, कूचे कूचे, बस्ती बस्ती जाकर लोगों से ताउन हासिल किया, और हम ख़ुद बॉर्डर पर जाकर जो काफ़िले आते थे उनका सामान उठाकर महफूज मुकामात तक पहुंचाना, इस काम में हिस्सा लिया, और मेरे साथ मेरे तमाम कुलीग ने हिस्सा लिया। फिर आगे बढ़कर जब हम कॉलेज में दाखिल हो गए तो हमारा घर चूँकि पाक अफ़गान बॉर्डर पर है, हम रोज़ वहाँ के शोर सुनते थे, तोपों के गोले जो गिरते थे उनकी आवाज़ें आती थी। हत्ता कि हमारे घर के अलमारी में
جو پرچ پیالے اور چینک موجود ہوتے تھے وہ بھی ان بمباری کی وجہ سے ہل جاتے تھے. تو دوستوں کے ساتھ وہاں جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور پہلا جو میرا دورہ تھا وہ افغانستان کی طرف چمن کے راستے قندھار کی طرف تھا. اس زمانے میں میرے خیال میں خود فرسٹ ایئر میں تھا. تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ میں نے افغانستان کو دیکھا، قریب سے دیکھا، مجاہدین کو دیکھا، اور سامنے دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا، جہازوں کی بمباریوں کو اور زخمیوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ناقابل فراموش لمحات ہے تو وہی ہے کہ ہم نے کمزور، عاجز اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کو دنیا کی ایک ویل ٹرین سپر طاقت کی فوج سے لڑتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد آنا جانا ہوتا تھا. تو اب تو افغان جہاد ختم ہو گیا ہے، وہاں منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے، روسیوں نے شکست تسلیم کی. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ زمانہ اور آج کا مسلمان بہت خوش قسمت ہے کہ انہوں نے اپنے قریب روسی استعمار کو بھی شکست سے دوچار ہوتا ہوا دیکھا، اور اس کے بعد 46 ممالک پر مشتمل نیٹو فورسز کو بھی دیکھا کہ کس طرح وہ تکبر اور غرور کے ساتھ اور بیباون طیاروں کے ساتھ یہاں پر آ گئے، اور کس طرح پھر اپنا اسلحہ چھوڑ کر ان کو واپس جانا پڑا. حتیٰ کہ ابھی ٹرمپ نے حلف لیا تو اگلے دن ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ہمارا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمیں واپس کیا جائے. سوال یہ ہے بابا لایا کیوں تھا اور کس کے خلاف لایا تھا؟ کیا کسی نے مطالبہ کیا تھا؟ تو دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک فاتح سے کوئی مفتوح یا شکست خوردہ مطالبہ بھی کرے کہ میں تو واپس بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن میری تلوار بھی واپس کرے. یہ تو کبھی نہیں ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں، وہ اسلحے کی آپ نے بات، پاکستانی حکام کا کہنا ہے وہ اسلحہ ہمارے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے، نائٹ ویژن جو گنز ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. تو پاکستان افغانستان کے ابھی جو تعلقات ہیں، مہاجرین کی آباد کاری کا آپ نے انصار و مہاجرین کا وہ دور یاد آ جاتا ہے جو بات آپ بتا دیں، لیکن ابھی جو واپسی کا ایک عمل ہے، پھر پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے کنڑ نورستان سے جو اٹیکس ہوتے ہیں خوارج کے لوگ یا ان کے ٹی ٹی پی کے وہ کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہرحال بعض ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی $7 بلین کا اسلحہ انہوں نے چھوڑا ہے. جی. اور بخوشی نہیں چھوڑا ہے، مجبوری کے وجہ سے. بہت سارا اسلحہ انہوں نے خود تباہ کرنے کی کوشش بھی کی. یہ میں نے دیکھا روسی جب واپس جا رہے تھے تو وہ بھی اپنے اسلحے کو تباہ کر رہے تھے. شاید یہ نہ کر سکے حالات کی وجہ سے. لیکن آپ کا جو کویشچن ہے نا کہ وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، یہ تو سچی بات یہ ہے کہ ناقابل قبول بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے اور بہت غلط بات ہے. اس لیے کہ پاکستان نے ہر لمحے پر افغان عوام کا ساتھ دیا. اب بھی کوئی 10 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین تو ادھر ہے. تو اس پہ جتنے بار کوئی افغان ذمہ دار حکومت سے وابستہ آدمی ملتا ہے ہم ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ آخر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب کیوں ہیں، اور اس کے بنانے کے لیے اس اعتماد کی بحالی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر افغان حکومت کا یہ موقف بھی غلط ہے کہ آپ کے لوگ یہاں پر آئے ہیں 20,000 ہے 25,000 ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے تھا اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ان کو منع کرنا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے شاید وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. نہ وزیر خارجہ نے طویل عرصے تک، یعنی اگر آپ کہیں سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی جا کر دورے کیے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب نے، ایسے ممالک میں گئے ہیں جن کا نام بھی پہلی بار ہم نے سنا. لیکن اگر وہ نہیں جا سکے تو افغانستان نہیں جا سکے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا ہے. نہ پاکستان کی ایک طرفہ اور نہ افغانستان کی ایک طرفہ کارروائی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور فوجی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی وفود
اور پاکستان کی سیاسی لیڈروں کے وفود، سیاسی جماعتوں کے مشران اور قائدین کی وفود کو کابل کا دورہ بھی کرنا چاہیے اور ان کو بھی مدعو کرنا چاہیے، اس لیے کہ عام آدمی اس چیز کو وہاں بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان چپ قلش ہوں، اور پاکستانی بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہماری لڑائی ہو نہیں سکتی، کعبہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، غم اور درد ایک ہے، ماضی ایک ہے، حال ایک ہے، مستقبل ایک ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے یا سبق سکھایا جائے، تو افغانستان کو سبق اگر روسیوں نے نہیں سکھایا اور امریکہ اور جرمنی اور جاپان اور سب نے مل کر نہیں سکھایا، اس لیے میں مختصر یہی کہوں کہ ہمارے ساتھ، افغانستان کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے اور اعتماد کی بحالی کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹریڈ ایکسچینج بھی ہو، پڑوس ہے، برادر اسلامی ملک ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ میں جب خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا تو ہم نے ایک سروے کیا تھا چترال کے راستے تاجکستان تک پہنچنے کا، اور ہماری اس فیزیبلٹی رپورٹ آج بھی مرکز کے ساتھ موجود ہے، صوبائی حکومت کے ساتھ، کہ اگر ایک آدمی اتنا شارٹ کٹ ایک راستہ موجود ہے، پشاور میں صبح ناشتہ کر لے تو وہ عصر کے وقت دوشنبہ میں چائے پی لے سکتے ہیں۔ ہمارے ٹرک، ہمارے گاڑیاں، یعنی اتنا ایک شارٹ کٹ راستہ موجود ہے، اور تقریباً کوئی 36 کلومیٹر پر محیط، جس طرح لاہور میں ہم نے کیا ہے نا جی ایک پل، جی ہاں، اس کی تعمیر سے ہم دوشنبہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی رکاوٹ ان دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے۔ اس کے بحالی سے ہمارے لیے تجارت کا ایک نیا دنیا ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یورپی منڈیوں تک پہنچنے میں ہمیں وہ معاشی فائدہ نہیں ہے اگر ہم وسطی ایشیا کی ریاستوں تک آسانی کے ساتھ اپنی چیز پہنچائیں، چند گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے افغانستان اور پاکستان کے اچھے تعلقات ضروری ہے۔ اب یہ انڈیا کا کمال ہے کہ ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہے کہ بحال نہ ہو، اور ہماری ناکامی ہے کہ جو انڈیا کا خاکہ ہے اسی میں ہم رنگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سراج الحق صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ پہلے حصے میں پاک افغان ریلیشن شپ پہ بات ہوئی، ابھی ہم رخ کرتے غزہ کی طرف، اور الحمدللہ سنو ٹی وی نے 10 سے زائد پروگرام کیے، پوڈ کاسٹ، وی لاگ کے ذریعے، ان کے ریپریزنٹیٹیو بھی آئے۔ رپیٹ کرنا بار بار وہ مناسب نہیں ہے۔ غزہ ایک بلڈ باتھ کا نقشہ پیش کر رہا ہے، انسانی لاشوں کا سمندر بن چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سراج الحق صاحب سے پوچھیں گے کہ سر غزہ کا سولوشن کیا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ری بلڈ کریں، ان کا ترجمان یہاں کے کہتا ہے کس کو ری بلڈ کریں، وہاں تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، میڈیسن نہیں۔ ایون 2 چیزوں کا مطالبہ کیا فلسطین والوں نے، جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہم نے بلائے یا ان سے ملے، ان کا ایک کفن، دوسرا پانی۔ کفن تجہیز و تکفین کے لیے، پانی پینے کے لیے نہیں، لاشوں کو غسل دینے کے لیے۔ جانور پھر رہے ہیں ملبے کے نیچے، شیر خوار بچوں کی لاشیں۔ مطلب یقین کریں، یہ موبائل سیل فون ہے نا، 3 سیکنڈ پہ جاتا ہوں تو لگتا ہے کلیجہ باہر آنے لگے۔ میرے گھر میں بچے ہیں، ہر کسی کے بچے ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک کیفیت یہاں جو فیل ہوتی ہے، تو یہ بڑے بڑے لوگ، ان کے محلات، اقتدار، حکومتیں کب تک قائم رہیں گی؟ یہ لاشوں پہ کب تک کھیلتے رہیں گے؟ کیوں نہیں ضمیر جاگتا؟ 57 نیشن سٹیٹ سے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر عباسی صاحب دیکھیے، یہ جو غزہ کے لوگ ہیں، یہ غزہ کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، یہ عالمی اسلام بچاؤ ایک قربانی دے رہے ہیں عالمی اسلام کے لیے، اس لیے کہ ٹرمپ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وہی گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ ہے جو انہوں نے شروع سے تیار کیا ہے۔ اگر طوفان الاقصی برپا نہ ہوتا تو اس پر اب وہ بہت کام کر چکے ہوتے۔ ان نے پہلے سے طے کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی 8 کلومیٹر پر مشتمل ایک صحرائے سینا میں ایک کیمپ تیار کر رہے تھے، وہاں رہائش گاہیں ہوں گی اور یہ سارے غزہ کے لوگوں کو وہاں منتقل کریں گے۔ یہ بچت ہوئی طوفان الاقصی برپا کرنے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عباسی کہ اگر یوکرین کی پشت پر سارا یورپ کڑا ہو سکتا ہے تو غزہ کے لیے پورا عالم اسلام کیوں کڑا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر اقوام متحدہ کے قرارداد مشرق تیمور اور جنوبی سوڈان کے حق میں
اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، تو 1000 قراردادیں فلسطینیوں کے حق میں UN نے تو پاس کی، اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور آج اگر جدید دنیا میں، مہذب دنیا میں، جمہوری دنیا میں یعنی بلیوں کی حقوق ہے، کتوں کے حقوق ہے، جانوروں کی حقوق ہے، پرندوں کے حقوق ہے، تو غزہ کے لوگوں کے حقوق کہاں گئے؟ لیکن ڈاکٹر عباسی ایک اور تصویر بھی ہے، میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے، آپ تو عالم دین ہے، کہ اگر آپ کو زخم لگتے ہیں تو ان کو بھی زخم لگتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ سے خطاب کیا یتن یاہو نے اور کہا کہ ہمارا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو موت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جنگ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور کہا کہ 25 کے بعد بھی جنگ جاری رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، خود ڈیوڈ باروخ ایک ڈائریکٹر ہے، تل ابیب کے قریب ایک قبرستان کا ڈائریکٹر ہے، ان کا اعتراف ہے کہ ہم ہر دن ایک نیا قبر کود رہے ہیں اور 48 گھنٹوں میں 50 لاشیں ہم دفنا رہے ہیں۔ خود یتنیاہو کا جو داماد ہے، کیپٹن ہے، وہ بھی اپنے ٹانک کو غزہ میں چھوڑ کر وہاں بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ اب بھائی صاحب، معجزہ کیا ہے؟ جو عقل کو عاجز کرے۔ غزہ نے عقل کو عاجز کیا، اس لیے کہ دنیا بھر کے ماہرین جنگ بھی حیران ہیں، جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ ہوا کیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ غزہ اس وقت میدان بدر کا ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل نے دنیا کے ہر مظلوم انسان کو آزادی کے لیے ایک نیا راستہ دیا، استعارہ بن گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں تو کامیاب ہو گئے، اس غزہ نے پوری انسانیت کو ایک کیا۔ اب دیکھیں، کیلیفورنیا کو تو آپ جانتے ہیں، اس کے بلدیاتی گورنمنٹ نے اپنی اسمبلی ہال پر فلسطین کا جھنڈا لہرایا، 7 دن وہ لہراتا رہا۔ آئرلینڈ میں بھی افسوس ہمارے عرب ممالک پر کہ وہاں آپ فلسطینی جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جو مولوی صاحب مسجد میں فلسطین کے لیے دعا بھی کریں نا جی، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بہت بہادر ہے، ادھر ادھر دیکھ کر وہ دعا کرتے ہیں۔ للعرب در کس بات کا؟ عربوں کے لیے ہلاکت کی پریڈکشن ہے کہ جب ان میں خباستوں کی کثرت ہوگی۔ یہ نسائی، ابن ماجہ، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اگر آپ جہاد چھوڑیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور بیانیہ بھی ہے کہ ہم اس لیے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، جس طرح پاکستان میں لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معیشت خراب ہے۔ اب حق کا ساتھ دینے میں معیشت کہاں رکاوٹ بن جاتی ہے؟ اور جن اسلامی ممالک کی معیشت بہت اچھی ہے وہ بھی تو ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کا جواب بھی اصل میں ساحل صاحب میں جاننا چاہتا ہوں، اس قوم کو آپ رہنمائی کریں، ایجوکیٹ کریں، آپ جیسے لوگوں کی جو لوگ انفلوئنس رکھتے ہیں، لیکن یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، کہ مجھے خدشہ ہے میری امت مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جائے گی، وہن جس کو کہا گیا۔ سرکار سے پوچھا کہ کیا ہمیں مار پڑے گی؟ تو فرمایا مسلمان بہت ہوں گے سمندر کی جھاگ کی طرح، وہن ہوگا، یعنی دنیا، مال و دولت کی محبت جس طرف اشارہ ہے۔ تو رسول اللہ ہمارے قائد ہیں، ان کی پالیسیز کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان ممالک میں اس وقت خوف ہے، اور خوف اس وجہ سے ہے، میں کلیئر کر لوں کہ اگر غزہ کے لوگ کامیاب ہو گئے، اس سے ایک نئی اسلامی دنیا وجود میں آئے گی۔ اس نئی اسلامی دنیا میں ہم کہاں ہوں گے؟ اب دیکھیں نا، پرسوں امریکہ کے ایک شہری ڈینے نے اسلام قبول کیا۔ بابا کیوں آپ نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ غزہ میں لوگ ایک تباہ شدہ، شہید شدہ مسجد کے ملبے پر کے ڈیر پر بیٹھے ہیں، اور ان کے خیموں پر جو بارش کی قطرے آ رہے ہیں اس پانی سے وضو بنا رہے ہیں ان کے چہروں پر۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاؤں، بڑا عجیب ہے، سب سے زیادہ مخالفت تو حماس کی فرانسیسیوں نے کی، فرانسیسی حکومت نے، لیکن وہاں اسلامی آرگنائزیشن کے چیف ہے ابن منصور، ان کا انٹرویو ہے، انہوں نے کہا کہ روزانہ اوسطاً 80 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں فرانس میں، اور یہ تعداد کبھی بڑھ کر وہ 400 تک پہنچ جاتا ہے۔
تو ایک 18 سالہ لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کی 5 بچے شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے پر اطمینان ہے، وہ نہ کپڑے پالتی ہے نہ اپنے بالوں کو نوچتی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کہتی ہے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس خاتون کی اس اطمینان کے پیچھے وہ کیا چیز ہے؟ تو چلتے چلتے میں پہنچا کہ اس کے پیچھے اسلام ہے، قرآن ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ومماتی للہ رب العالمین۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاد کا فتویٰ آیا، سب علماء ایک پلیٹ فارم پہ تھے، ساری جماعتیں مشترکہ، اس پہ پھر بحث ہوئی، فرض عین کفایہ ہے، الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت عرب قریب ہیں جو فقہا نے لکھا۔ میری چونکہ اس پہ تھیسس جو ہے، میں نے 2 تجاویز رکھی تھی، اس پہ کتاب بھی ہے کہ مسلمان کم از کم 2 چیزیں ایک کر دیں حج کے موقع پر۔ حج آ رہے ہیں، سارے مسلمان ممالک کے سربراہان وہاں جائیں، فورن پالیسی اور عسکری پالیسی نیٹو کے مقابلے میں ایک جوائنٹ اتحاد بنا دیں، پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اسرائیل کو 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے میرے خیال میں غزہ خالی کرنے میں۔ یہ پاسبل ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے عباس صاحب، یعنی آپ تو دانا بینا آدمی ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو آئندہ 35-40 سالوں کے لیے مسلم حکمرانوں کو دیکھتا ہے کہ کس کو آئندہ حکمران بنایا جائے۔ اچھا، وہاں فیکٹری ہے، ایک فیکٹری ہے، مسلمان حکومتیں وہاں تیار ہوتی ہیں۔ بالکل۔ پھر آپ کے جو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ آئندہ اس ملک میں اس ملک میں حکمران بننے کے چانسز ان کے ہو سکتے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں اپنے مائنڈ اور اپنے سوچ اور اپنے ایجنڈے کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اسکالرشپس دے کے۔ اب عالم اسلام پر وہی لوگ مسلط ہے، ورنہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سپورٹ کرتا ہوں۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، کیا یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ سلامتی کونسل میں ہمیں نمائندگی کیوں نہیں ملی؟ چھوٹے چھوٹے ممالک وہاں ہیں، ہمارے آبادی کے لحاظ سے ہم سے کم ہے۔ پاکستان سمیت عالم اسلام میں اس وقت 74 لاکھ فوج ہے، 2.25 ارب آبادی ہے، 23ویں معیشت ہے، اور دنیا کا جو سب سے زیادہ اہم جگہ ہیں وہ ان کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ سمندر ہے، 9 سمندر تک ہماری رسائی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم کمزور ہیں۔ ایک اور اینگل آپ سے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو انتشار ہے نا، آپ یہ مانتے ہیں، بلوچستان میں انتشار ہے، KPK میں انتشار ہے، سندھ میں مسائل ہے، پنجاب میں بھی مسائل ہے، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب مسلمان حکمرانوں نے مسلمانوں کو ایک اجتماعی ہدف دیا ہے وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اب تاریخ پڑھے صلاح الدین ایوبی کا کہ جب تک وہ لڑتے رہے پوری امت ایک تھی، لیکن جب جہاد ختم کیا، آگے بڑھنا چھوڑ دیا، پھر وہی قوم تھی آپس میں ایک دوسرے کو کھانے لگی، ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ اس لیے مسلم وحدت کے لیے، خاص کر پاکستان کے وجود کے لیے، ان انقلابی تحریکوں کو مضبوط کرنا، ساتھ دینا، یہ ہمارا اپنی وجود کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ شاہد الحق صاحب۔ یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد میں چاہوں گا تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف قاہرہ میں جو جامعۃ الازہر ہے، مسلمانوں کا ایک ریپریزنٹیٹیو ادارہ ہے، اتھارٹی ہے، وہاں کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سرزمین سید قطب شہید کی ہے، وہ تفسیر فی ظلال القرآن کے نور، وہ منعکس ہونے والی روشنی کیوں بھلا دی امت نے؟ کیا خوف ہے اخوان سے، مزاحمتی تحریکوں سے، اور وہ لوگ جو خلافت چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں، اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ جو اشرافیہ اور سٹیٹس کو ہے، اس کے لیے تو یہ ملک نہیں بنا تھا، اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے بنا تھا کہ دنیا کو دکھائیں۔ ان سارے ایشوز پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی یہ جو گفتگو ہے نا، علمی، فکری، تحقیقی بھی ہے، ہم آپ کو ماضی سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے، وہ اپنے مشاہدات، تجربات، علم، فکر، جس تحریک سے، جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامک رول آف لا ہونا چاہیے، اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ قانون کیا ہوگا، فرمایا میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا، 1400 سال پہلے کتاب نازل ہوئی
اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان اس لیے بنا ہے کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، کر کے دیکھیں۔ یہ قائد اعظم کا منشا تھا۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے، آرٹیکل 38 سوشل اکانومک ویل بینگ آف دا پیپل، اس میں ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، سود ختم نہیں ہوا، صحت، تعلیم، روزگار کچھ بھی نہیں، اور ہم بٹے ہوئے مختلف فرقوں میں اشرافیہ جو ہے وسائل نچوڑ کے ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت سارا کچھ باہر، ان کے ایسٹس باہر۔ کل میں دیکھ رہا تھا عراق کے ٹاپ لیڈرز 12-13 کی جو امریکن بینکوں میں پیسہ تھا وہ کہا گیا کہ وہ منجمد ہو چکا ہے، اب انہیں نہیں ملے گا۔ یعنی علی عبداللہ صالح یمنی کو دیکھیں، جن کے ایسٹس اپنے اسلامی ملکوں سے جو بلیک منی ہے یا اثاثے ہیں باہر ہیں، وہ ان کے کام بھی نہیں آتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اشرافیہ کا نظام، یہ جمہوریت جو مجبوریت بن چکی ہے، کیوں نہیں ہم خلافہ علی منہاج النبوہ کے ماڈل کی طرف لوٹتے؟ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن المیہ کیا ہے؟ 75 سال بعد بھی یہاں اسلام نہیں ہے اور جمہوریت نہیں ہے، اور پاکستانی قوم بھی اب کہاں ہے؟ قومیتوں کے نعرے، لسانیت کے نعرے، مقامی شناختوں کے نعرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد اختیارات ان لوگوں کے ہاتھوں لگے۔ وزیر قانون بھی منڈیل بنا، وزیر خارجہ بھی ایک سر ظفر اللہ قادیانی بنا، پہلا وزیر خارجہ قادیانی۔ پہلے یہ اس ملک کی حالت تھی کہ جن کے شہداء کا خون ابھی خشک بھی نہیں ہوا تھا کہ ان پر ایسے ہی سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے، اور انہوں نے پہلا قدم جو اٹھایا غلط اٹھایا، کعبے کی بجائے کسی اور طرف اٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ اب جتنا بھی ہم اس راستے پر چلتے ہیں اپنی منزل سے دور ہو جاتے آپ ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ہم نے قبلہ بدل لیا ہے، ڈائریکشن جو ظاہر کعبہ ہے۔ تھی وہ شاید واشنگٹن یا کہیں اور چلی گئی۔ وہی رہ گیا۔ پھر امریکہ نے ایسا کام کیا کہ ہمارے اوپر مسلسل انہی لوگوں کو مسلط کیا۔ اب آپ خود جانتے ہیں 1956 تک تو ہمارے وزراء جب حلف اٹھاتے تھے تو وہ ملک برطانیہ کی عظمت کے وفاداری کے ساتھ ساتھ اپنے منصب کا حلف اٹھاتے تھے 1956 تک۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم آ گئے نا پاکستان کے دورے پر، تو ہمارے اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، ان کے ساتھ انگریزی میں بات کرتے تھے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا اب آپ آزاد نہیں ہیں؟ اب 75 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا، 1 گھنٹے کے لیے اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا، بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی 1 سیکنڈ کے لیے۔ باقی ہیں کتابیں تو آپ برطانیہ کے لائبریریوں میں بھی موجود ہے، امریکہ کے لائبریریوں میں بھی موجود ہے، ہمارے لائبریریوں میں بھی موجود ہے۔ میں ویسے ذاتی بات کروں، ایک بار میں گیا تھا سپریم کورٹ، 111 دن گیا تھا پاناما کیس میں۔ ٹھیک، وہاں ججز ہوتے تھے اور بڑے قابل لائق ڈسکشن ہوتا تھا۔ میں چاروں طرف دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے فیصلے کا جو کتاب ہے وہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہر کتاب کا حوالہ ہوتا تھا لیکن قرآن کا نہیں ہوتا تھا۔ ججز کی ٹیبل پہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن نہیں ہوتا تھا۔ کوئی جج، کوئی وکیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی گفتگو کے آغاز بھی نہیں کرتا تھا۔ کوئی کیا فرق یہ نہیں جج تھا۔ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے؟ آپ جا کر خود دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی اپنی خوشی سے کرے لیکن کوئی نظام نہیں ہے۔ تو اب سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے تحکموا نازل بالعدل، جی اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے، وہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ تو یہ کن کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں ہے یا چائنیز کے بارے میں ہے یا ہمارے بارے میں جو ہے؟ ماننے والے ہیں، جو دیکھیے، منصب قضا پہ بیٹھے ہیں۔ 25 کروڑ مسلمان ہیں لیکن آج تک ہمیں قرآن عدالتوں میں نصیب نہیں ہوا۔ ہماری معیشت ہے، صدر سے لے کر وزیر اعظم اور عام آدمی ہر کوئی جانتا ہے کہ سود اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور تجربہ بھی کر کے ہم نے تو دیکھ لے کہ سود کے ہوتے ہوئے ہم کبھی معاشی ترقی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے 1931 میں فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، بینکوں کا جو نظام ہے یہ تو چالاک یہودیوں کا نظام ہے۔ نور حق از
بندے سینہ آدم ربود، تاکہ انسان کے دل سے نور ختم کر لے سودی نظام۔ اس نے آخر میں کہا ہے کہ چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام ہے، قرآن سرمایہ دار کی کے لیے موت موت ہے، کا بالکل، پیغام ہے، exactly۔ اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام اسلام کے مقابلے کا نظام ہے، سودی نظام اسلام کے مقابلے کا لکی نظام لا ہے۔ یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں مقید نہ ہو، آپ کی بالکل بات نہ ہو۔ تو اگر آپ کا تعلیم اسلامی نہ بن سکا، آپ کی معیشت اسلامی نہیں بن سکا، آپ کی عدالت اسلامی نہیں، آپ کی سیاست اسلامی نہیں، تو مسلمان تو ماشاءاللہ ہم بھی 25 کروڑ ہے اور ہمارے اتنی تعداد میں انڈیا میں بھی ہے، کیا فرق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انڈین مسلم ہم سے پوچھ رہے نا کہ آپ نے پاکستان بنایا، ہم سے علیحدہ ہو گئے، تو آپ کو کیا ملا؟ کیا اسلام ملا، عدل اور انصاف ملا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو خود سپریم کورٹ کے ججز بھی کہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ پوائنٹ کلیئر ہے، برطانیہ امریکہ میں بڑے بڑے سینٹرز ہیں، اذانیں، نمازیں، آزادی تو ادھر بھی ہے، مساجد ہندوستان ہر جگہ پہ ہیں، یہ مسجد تک تو اسلام نہیں تھا۔ سیاست مدن جو ہے، آپ کی تجارت، معیشت، عدالت، سیاست سب اسلام کے تابع ہو، قرآن میں موجود ہے۔ انبیاء کی سیاست، ذوالقرنین، داؤد علیہ السلام اور باقی جتنے، طالوت علیہ السلام کا ذکر ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سازش کے تحت سیاست کو الگ سمجھا گیا، اور پاکستان میں جو مذہبی طاقتیں ہیں بکھری ہیں، ووٹ بینک ادھر ادھر چلا جاتا ہے، یہ اکٹھی ہو جائیں تو کیا خیال ہے آپ کا کہ نظام بدل سکتا ہے؟ پہلے مرحلے میں اگر یہ سچی بات یہ ہے کہ جو دین کی بات کرتے ہیں نا وہ لوگ متحد ہو جائے، جو مسلکوں کی بات کرتے ہیں نا وہ متحد ہو جائے، باقی دنیا سے ہم بعد میں مطالبہ کریں گے۔ اس وقت تو مسئلہ اور المیہ یہی ہے کہ یہ لوگ خود مطمئن نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے، جو مسجد میں امام ہے، جو مسجد میں خطیب ہے، جن کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں علماء کرام سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، ایک آدمی اگر صدر سے ملتا ہے، وزیر اعظم سے ملتا ہے، وزیر اعلیٰ سے ملتا ہے، وہ وضو کر کے نہیں جاتا ہے، خوشبو لگا کے نہیں جاتا ہے، مسواک کر کے نہیں جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے اور آپ کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے ادب اور احترام کے ساتھ، وہ باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، صاف کپڑے پہن کر، مسواک کر کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو پھر کیا پیغام دیتے ہیں؟ مسلک کا یا دین کا؟ شخصیت پرستی کا یا خدا پرستی کا؟ تقسیم اور نفرت کا یا محبت کا؟ تو پہلا مرحلہ جو ہے اتحاد امت کا، دینی لوگوں کے درمیان اتحاد ہے۔ اگر یہ واقعی معنوں میں ہو جائے، مسجد اور محراب ایک ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی ایک ہو سکتی ہے۔ پہلا رکاوٹ تو یہی ہے۔ دوسری بات ہے نا حکمران، کہ ان کو کیسا معاشرہ، کیسی سوسائٹی چاہیے؟ تقسیم در تقسیم، منتشر یا ایک؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بن جائے، سوسائٹی ایک ہو جائے، قوم ہم بن جائے، طاقتور ہم بن جائے، تو اس کا اتفاق نہ کسی شخصیت پر ہو سکتی ہے، نہ کسی پارٹی پر، اس کا اتفاق صرف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ وہ نظام نافذ کرے، اس نظام پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک آدمی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس سے انکار نہیں کرتا ہے کہ ملک میں اسلامی نظام ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری ترقی کے راستے میں بھی ہمارے حکمران اور یہ آپس کے اختلافات ہیں، اور ہماری خوشحالی کے راستے میں بھی یہی رکاوٹ ہے۔ فن لائنر پیغام یوتھ کو، نوجوانوں کو جو آپ کو فالو کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد یوتھ کی ہے، مور دین 50%، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ 1000 سال ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، ہماری شاندار ماضی ہے، اس ماضی کو دوبارہ لیے ہوئے قرآن اور سنت کے رہنمائی کے ساتھ جدید تعلیم کو حاصل کرے، اور پھر نہ صرف پاکستان، ساری انسانیت اور ساری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب۔ ناظرین، کرکس جو گفتگو کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ افغانیوں کو سوویت اگر گرا نہیں سکی، نیٹو مل کے ان کے اتحادی شکست نہیں دے سکے، تو کوئی بھی شکست نہیں دے۔ مفقول حال، غریب، مفلس لوگ جنہوں نے اتنی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا، کھڑے ہوئے،
دوسری بات جو ہم نے کہ غزہ کا جو مسئلہ ہے یہ جینوسائیڈ ہے، یہ ہیومن پرابلم ہے، کرائسس ہے، اور اسرائیل کی پشت پہ امریکہ ہے، وہ طاقتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے، اس کی ایکسپینشن، اس کی پریڈکشن احادیث میں بھی ہے۔ پھر سراج الحق صاحب نے پاکستان کے نظام پہ بھی بات کی کہ یہاں پہ کلمے کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں، جو ون لائنر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کا فکر بھی ہے، نظریہ بھی ہے، دستور العمل بھی ہے۔ تو آئیں اپنے مسالک، اپنے مکاتب چھوڑ کے اس ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں جو امت کو یونیفائی کرتا ہے۔ پھر ہم نے حج پہ بھی بات کی اور مختلف ایشوز کے کہ نیٹو کے مقابلے میں تو کم از کم آپ وہ چیز لے آئیں، اور مداحمتی قوتیں، انقلابی قوتیں، وہ تحریکیں اگر اپنی یوتھ کو موبلائز کریں، اسلام شناسی کے حوالے سے انہیں بتائیں، تو ہم اکٹھے ہوں گے، یونائٹڈ ہوں گے، پاکستان بیس پہ کیمپ بنے گا، تو پھر امہ کی طرف ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ پازیٹیوز ہیں، ایسی شخصیات کو بلا کے آپ سے ہم کلام کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس، تجربہ، نچوڑ زندگی کا وہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔